बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 27 जून है और हफ्ते का दिन है और मैं इस्लामाबाद में आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ पे दोपहर का टाइम है। एक्सक्यूज़ मी। गर्मी जो है भरपूर है, शदीद है। थोड़े थोड़े बादल हैं लेकिन जो सूरज की तमाज़त है उससे वो लोगों को नहीं बचा पा रहे। अच्छा, ख़बरें जो हैं वो भी इसी किस्म की हैं, दिल जलाने वाली हैं, जिस्म को जलाने वाली हैं, लेकिन अब क्या करें, ख़बरें यही हैं। एक उम्मीद थी कि पाकिस्तान ने ये जो सफारतकारी की है, भले ये इल्लीगल हुकूमत है, इसमें कोई शक नहीं, इन्होंने पाकिस्तान में बड़ा जुल्म किया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन चलें सफारतकारी या सहूलतकारी या चकमा जो भी आप इसे कहें, एक अच्छा नाम बनाया इन्होंने और उम्मीद थी कि अब ये इसको सस्टेन करने के लिए पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो उल्टी गंगा बह रही है। ये तो अब जो नया कानून आ रहा है उसमें तो ये अपने मुखालिफिन को सांस लेने की भी इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं है। वैसे तो पहले भी इन्होंने कुछ कमी नहीं छोड़ी, जो पीटीआई के साथ किया, जो उनके वर्कर्स के साथ किया, ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ, जो भी इस हुकूमत को ललकारता है उसके साथ जो सलूक करते हैं वो सबके सामने है। लेकिन अभी इस पर इनको तसल्ली नहीं हुई। अब एक नया कानून ये शुनीद है, ये इत्तलात हैं कि बनाया जा रहा है। और वो कानून क्या है कि एक इंटेलिजेंस कमेटी होगी, अगर वो ये रिपोर्ट कर देती है कि आप रियासत के लिए ख़तरा हैं या आपके जो काम हैं वो मुआशरे में अमन अमान को ख़राब कर रहे हैं या आप मशकूक ही हैं, कुछ भी हैं आपके बारे में वो कह दे, तो क्या हो सकता है इस कानून के तहत जो अब कौमी असम्बली में जा रहा है रिपोर्टेडली, आपकी प्रॉपर्टी ज़ब्त हो जाएगी, आपका टेलीफोन ज़ब्त हो जाएगा, आपका जो ऑनलाइन जो अकाउंट है यानी फेसबुक है, कुछ है, यूट्यूब है, ट्विटर है, एक्स, उस पर आपको बात करते हैं, उसकी एक्सेस ख़त्म हो जाएगी, वो उसके पासवर्ड आपसे ले लेंगे। और जो आपके बैंक अकाउंट हैं उसमें कुछ पैसा है, दवन्नी चवन्नी आम गरीब आदमियों के तो है ही नहीं, लेकिन वो भी जो भी है वो उसमें मुंजमद हो जाएगा और आपकी ऑनलाइन सर्वेलेंस शुरू हो जाएगी। यानी आप मुआशरे में रहते हुए हर चीज़ से कट जाएंगे। और ये सब कुछ होगा एक इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट पर। अब पीटीआई तो पहले ही सफ़र कर रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर इस मौजूदा हुकूमत के ताल्लुकात जिस तरह बयान किए जा रहे हैं, जिस तरह एक तब्दीली की आवाज़ चल निकली है और जिस तरीके से जो इनके अपने जो नमक ख्वार एंकर हैं वो ये बता रहे हैं कि अब ये कंपनी चलने वाली नहीं है, अगर तब्दीली नहीं हुई तो कंपनी चलने वाली नहीं है। और वो जो तब्दीली की बात थी वो ये थी कि आप इमरान खान के साथ बैठेंगे, आप जो सियासी मुल्क के अंदर जो मामलात हैं उसको फ़हम व तफ़हीम से मुज़ाकरात के ज़रिए हल करेंगे, कश्मीर का जो मामला है उसको आप मुज़ाकरात के ज़रिए हल करेंगे, कुछ थोड़ा एक अपने अंदर बैलेंस लेके आएंगे। वो सब उम्मीदें तो अब ऐसा लग रहा है कि ये जो कानून आ रहा है बिल्कुल इससे ख़त्म। और ये इन्होंने तय कर लिया है कि बकौल वो जो सुहेल वड़ाइच हैं, बकौल उनके ना ये संभलेंगे, ना ये अपने रवैयों में तब्दीली करेंगे और ना ये उस तरफ जाएंगे जिसमें इस्तेकाम हो। क्योंकि ये बात आप याद रखें, जब तक आपके मुल्क के अंदर इस्तेकाम नहीं है, सियासी इस्तेकाम नहीं है, मुआशरती इस्तेकाम नहीं है, रियासत और हुकूमत और अवाम के माबैन एक मुस्तकिल तसादम की फ़ज़ा है, तो वहाँ पर आप कोई पॉलिटिकल कोई पेश गोई नहीं कर सकते। और जहाँ पर आप पेश गोई ना कर सकते हो, इतनी अनसर्टेनिटी हो, वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती, वहाँ पर किसी तरह से भी लोग आके सरमायाकारी नहीं करते। और अगर वो नहीं करते तो कोई रोज़गार नहीं होगा। मुझे ये बताइए, हमने बड़ा नाम कमा लिया होगा जी, मैं नहीं कहता कि नहीं कमाया होगा, लेकिन इस मुल्क में 25 करोड़ का ये मुल्क है, इसमें 1 करोड़ 10 लाख घर ऐसे हैं जहाँ पर बिजली नहीं है। 2-3 वजूहात से, या तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सपोर्ट नहीं करता कि उन लोगों तक बिजली चली जाए। इस मुआशरे में, इस मॉडर्न दुनिया में 1 करोड़ और 10 लाख घराने ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं हैं। और फिर यहाँ पर इतनी मनमानियाँ हैं
کوئی اگر ان کو ابھی اس طرح کی چیزیں جب آپ ہائی لائٹ کریں گے تو وہ جو قانون بنا رہے ہیں نا اس سے آپ کا منہ بند کریں گے اور بالکل کہیں گے کہ آپ کسی طرح سے بھی یہاں پر بات نہ کریں. اور حکومت جو ہے وہ اتنا چونا لگا رہی ہے عوام کو. مجھے آپ یہ بتائیے, امید یہ تھی کہ رات جو پیٹرول ہے اس کی قیمت آئے گی نیچے. اب دنیا بھر میں جو ایران جنگ سے پہلے کی جو تیل کی قیمت تھی اس سے بھی کم ہو گئی ہے, لیکن ہمارے ہاں ابھی 300 روپے لیٹر ہے پیٹرول, اور ڈیزل جو ہے وہ 304 روپے لیٹر ہے. تو آپ اب ڈیزل جو ہے وہ کسانوں کے لیے, زراعت کے لیے بہت اہم ہے, پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بہت اہم ہے, لیکن انہوں نے کوئی اس میں کمی نہیں کی. اور اب یہ ان کے جو حمایتی ہواری جو ان کے چمچے کڑچھے ہیں وہ سوشل میڈیا پر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ شاید 30 جون کا انتظار کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد 15 دن کا جو پرائس سائیکل ہے اس کو ریوائز کیا جائے گا اور 30 جون کو قیمت جو ہے وہ کم کی جائے گی. یعنی ہر بات پہ فراڈ, ہر بات پہ جھوٹ, ہر بات پہ ٹوپی ڈرامہ. آڈیٹر جنرل کی جو رپورٹ ہے, میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا کہ تقریباً تمام جو محکمے ہیں وہ سارے کے سارے وہ اس میں وہ کرپشن ہے اور سب کچھ ہے. یہ چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ یہ چیزیں اسی طرح سے اسی وقت ٹھیک ہوں گی جب آپ کی گورننس جو ہے وہ رائٹ ہوگی. جب آپ کی گورننس مناسب نہیں ہے, بہتر نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ دوسری جانب جو بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے جس کے ذمہ بڑا کام ہے, پی ٹی آئی, وہ بھی خواب غفلت میں ہے. ان کی جو لیڈرشپ ہے, آئی ایم سوری ٹو سے, وہ کمپرومائزڈ ہے. اور ایشوز جو ہیں ان پر بات کرنے کی بجائے وہ آپس کی لڑائیوں میں ہیں. اب مثال کے طور پہ پارلیمانی پارٹی کے اندر سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جی اقبال افریدی جو ہے اس کے رویے پر بہت سخت نالاں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انف از انف. شرم کریں آپ. اور بھائی جو گورنمنٹ نے عمران خان کے ساتھ کر دیا اس پہ آپ انف از انف نہیں کہتے. جو اس گرمی میں عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, جو مریم بی بی کے ساتھ, ان کے ساتھ جو بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے, اور وہ مریم نامی خاتون ان کے ساتھ کر رہی ہے, زیادتی کر رہی ہے, بار بار میسیجز آ رہے ہیں, مجھے بتائیے بجائے اس پہ فوکس, جب جو ایشوز ہیں جس کے بارے میں عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا کہ آپ ایشوز پر فوکس کریں, پارٹی اس پر آپ کو فوکس کرتی نظر ہی نہیں آتی. رات جب تیل کی قیمتیں کم نہیں ہوئیں تو کیا یہ مناسب نہ ہوتا کہ اگر پی ٹی آئی کی قیادت 1 بجے رات کو پریس کانفرنس کرتی اور آج صبح وہ کہتے کہ جناب ہم یہ احتجاج کا اعلان کر رہے ہیں, اور وہ سڑکوں پہ نکلتے اور وہ روکتے اور وہ پریشر ڈالتے کہ تیل کی قیمتوں کو کم کرو. بالکل ایسا کچھ نہیں ہے. اب آج کے پی ہاؤس میں بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی ہے جماعت اسلامی کے رہنما نعیم الرحمان سے. اچھا, اب نعیم صاحب اچھے آدمی ہیں, بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ ظالم حکمران سے پوچھ کر اپنی سیاست کرتے ہیں. جب بھی کبھی عمران خان نے کوئی احتجاج کا اعلان کیا, انہوں نے بیچ میں اسی دن فلسطین کا اعلان کر دیا, اور یہ باقاعدہ طور پر ایک جیسے اسٹیبلشمنٹ کی, حکومت کی ایک بی ٹیم بن کے وہ انہوں نے وقت گزارا ہے, ماضی میں چیزیں لے کے چلیں, اور جماعت اسلامی کو انہوں نے اپنی جماعت کو نقصان پہنچایا. اپنی یہ جو ایک ناپختگی نظر آتی ہے, ان کی جو ایک اسٹریٹجی ہے, جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں, بالکل یعنی ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت ہی بچگانہ پالیسی ہے جماعت اسلامی نے جو اپنائی ہے. یہ سارے معاملات, یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ چل رہے ہیں, لیکن اس میں اب تبدیلی جو ہے اس کی کوئی امید اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ یہ حکومت, جیسے کہ ایک اس شبے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ یہ کچھ سبق سیکھنے والی نہیں ہے, کچھ معاملات کو سمجھنے والی نہیں ہے, اور جس طریقے سے یہ اپنے مخالفین کو دبانے کی بات کر رہے ہیں. اب ذرا کشمیر کی طرف ہم چلتے ہیں. یہ آپ فوٹیجز دیکھ لیں, نیلم ویلی ہے, وہاں پر احتجاج دیکھیں, راولا کوٹ میں دن میں کرفیو لگاتے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں وہاں پر نہیں ہیں, پانی میں کتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں, سارے جو راستے ہیں کشمیر کے وہ بند کیے ہوئے ہیں. اور کشمیر کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, بار بار کہتے ہیں وہ صرف اپنے حق مانگ رہے ہیں, ود ان دا فریم ورک اپنا حق مانگ رہے ہیں. ہر طرف سے احتجاج ہے, اور اب جن لوگوں پر حکومت نے 1-1 کروڑ روپے کے ان کے سروں پر منی رکھی ہے, وہ سر عام وہاں پر جو احتجاجی جلوس ہیں اس میں پھر رہے ہیں, لوگ ان کی حفاظت کر رہے ہیں. جب عوام کسی کے ساتھ ہو تو آپ جتنا مرضی اناؤنس کر لیں انعام, کوئی بھی اس بندے تک آپ کو ایکسیس نہیں دیتا. تو اس وقت پورا جو کشمیر ہے اس میں وہ ایک احتجاج گاہ بنی ہوئی ہے,
اور ہر طرف سے کاروبار بند ہیں، دکانیں سڑکیں بند ہیں، ہڑتالیں ہیں، اور لوگ اب مظفر آباد کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ساری جو سچویشن ہے اٹ ریکوائرڈ کہ آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، لوگوں کو مذاکرات میں انگیج کریں. ٹیلی ویژن پاکستان کا آپ کو پتہ ہے جو چینل ہیں پاکستان کے ان کو نکال رہے ہیں وہاں سے، بھگا رہے ہیں. یہ ARY کا فوٹیج ہے ایک، اس میں وہ جب رپورٹر وہاں پہ گیا تو انہوں نے اس کو کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، اور پاکستانی میڈیا غدار کے نعرے وہ لگا رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ صورتحال اس سارے معاملے کو اچھائی کی طرف لے جائے گی؟ کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن جو سلوک ان کے ساتھ اس وقت کیا جا رہا ہے وہ ان کو بہت دور لے جائے گا، اس ساری صورتحال میں پاکستان سے دور لے جائے گا، جو مسئلہ کشمیر کو نقصان پہنچے گا. اور مسئلہ کشمیر کو نقصان کالعدم عوامی، جسے آپ کالعدم کہتے ہیں، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، وہ نہیں پہنچا رہی. یہ جو آپریشن کی بات کر رہے ہیں، جنہوں نے وہاں پر انتظامیہ بھیجی ہے، یہ جو حکومت ہے، یہ جو کہتے ہیں بات چیت نہیں ہوگی، یہ بنیادی طور پر ان لوگوں کا یہ ان پر رسپانسبلٹی آتی ہے. اور جاتے جاتے میں یہ آپ کو ایک خبر دوں کہ PTI کے ایک رہنما الطاف جو 1 سال کوٹ لکھپت جیل میں قید کاٹ کے بھی آئے ہیں، ان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ جو جیلیں ہیں بڑی سخت ان کے پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ، اور دیکھیں یہ کیا حالت ہوئی ہے. اسی طرح ہمارے دوست ہیں عدیل راجہ جو عرش شریف کے پروڈیوسر تھے، ابھی وہ مطلب کام کر رہے ہیں کسی چینل میں. ینگ آدمی ہے، صحت بہت اچھی ہے، اچانک سینے میں درد، اور وہ جا کے پتہ چلا کہ جی ایک آرٹری پوری بند ہے، تو انہوں نے ان کا سٹنٹ پڑا. زندہ ہیں لیکن ابھی ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. یہ کیا ان کو پریشانی تھی؟ ٹینشن. عرش شریف کی شہادت کے بعد ادھر نوکری نہیں کرنی، ادھر سے نکل جائیں، ادھر چلے جائیں، پیچھے آ رہے ہیں، سرویلنس ہو رہی ہے. مطلب یہ پاکستان ہے، پاکستان کے لوگ ہیں، یہ کوئی غدار نہیں ہے. ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کرنا کہ نوجوان سے نوجوان آدمی بھی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے جو پتہ نہیں کہیں بڑھاپے میں جا کے ہوتی ہیں. اٹس اے سیڈ تھنگ. اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کی جو انٹیلیجنسیا ہے، پاکستان کی، میں کہتا ہوں یہ جو سارے پٹواری رپورٹر اور جرنلسٹ ہیں، ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ماضی میں جو کچھ ہوا اسے سبق سیکھیں، اور ان اپنے جو دوست آپ کے حکمران ہیں ان کو یہ مشورہ دیں کہ معاملات افہام و تفہیم اور گفتگو سے حل ہوتے ہیں. سیاست جو ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کا نام ہے. یہ آپ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ کے اگر لوگوں کو آئسولیٹ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے حالات کو بہتر بنا لیا، ایسا ہرگز نہیں ہے. مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نے کے بعد.